बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से कहें या जलसों के हवाले से कहें, क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ अंदरूनी तौर पे जो नज़र आ रही हैं। कुछ धड़ों के अंदर इख्तलाफात, केपी की हुकूमत के अंदर सूबाई सदर जो बनाए गए उनका एक नैरेटिव अलग है, यानी उनकी सिमत किसी और जानिब है। अली अमीन गंडापुर किसी और जानिब देख रहे हैं। जलसों के मकामात भी 2 जगह पे कहा गया, 2 जलसे होंगे, बल्कि 3 जलसे होंगे। मैं आपको याद कराता चलूँ, उमैर नियाज़ी साहब हमारे मेहमान हैं, जो कि रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं याद दहानी कराता चलूँ, हमारे ही प्रोग्राम में गो के शेर अफजल मरवत साहब ने 15 दिन का जिसे कहते हैं एहतजाजन बायकॉट किया है मीडिया का, तो लेकिन उस पर उन्होंने हमें एक ऑडियो पैगाम दिया था जो हम अपने पिछले प्रोग्राम में चला चुके, पिछले वीक के। उन्होंने लकी मरवत में जलसे का ऐलान किया था। उन्होंने क्या कहा था, ज़रा इसको भी सुनिएगा। सैयद आसिम रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैंने चूंकि मीडिया से बाइकाट का ऐलान किया है, आपके सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब ज़रूरत थी, बुरा वक्त था तो बुरे वक्त के हम साथी रहे, और जब बुरा वक्त जो है थोड़ा बहुत टल गया तो इसके बाद जो है 95% लोग जो है मेरे पीछे पड़ गए। मेरा इसमें कसूर नहीं है। खान की वजह से, खान के लिए आवाज़ उठाने की वजह से और पार्टी के लिए जुर्रत दिखाने की वजह से पाकिस्तान के लोगों में अल्लाह ने कबूलियत दी, और ये कबूलियत बहुत से लोगों से हज़म नहीं हो रही है। और अब ये कोशिशें होती हैं, जो यूट्यूबर्स अपने आप को PTI से वाबस्ता करार देते हैं, वो अचानक यकजा हो गए और कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है उनको कंट्रोल कर रही है, और उन्होंने मेरे खिलाफ इला की है, कैरेक्टर असैसिनेशन की। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि आज सोशल मीडिया पे 90% लोग इसके रिएक्शन में मेरे साथ खड़े हो गए हैं। जिनको बड़ा गुमंड था ना कि हम किसी को तहस नहस कर देते हैं सोशल मीडिया पे, आप अल्लाह की शान देखें, आप टिकटॉक पे देखें, आप फेसबुक पे देखें, और इवन ट्विटर पे देख लें, ये लोग घास नहीं खाते हैं। इनको समझ नहीं है कि खामखा किसी शख्स को जो है तख्त मश्क बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह 8 फरवरी आने दें। 8 फरवरी को लकी मरवत में मैं अजीम शान जलसा कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह खान के लिए, पार्टी के लिए जो भी कुर्बानी होगी उसे दरेग नहीं करूँगा। जो 8 फरवरी का जलसा होगा लकी मरवत का, इंशाल्लाह इसके मुकाबले का जलसा आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। जी उमैर नियाज़ी साहब, 3 जलसे, एक ही सूबा, एक ही पार्टी। एक तो KPK का इंतखाब क्यों हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल होगा। 8 करोड़ एक ने मांग लिए, कुछ 11 करोड़ की पहले किसी ने बात की गई है कि वसूली कर ली है, बीबी बुशरा के हवाले से बात की जा रही है। ये क्या हो रहा है आपकी जमात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात में तो जो है ना पॉलिसी लाइन एक दी हुई है। 8 फरवरी एक एहतजाज का दिन है। 1 साल पूरा होने को आया है कि जो इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया था वो आज तक वापस नहीं हुआ। बावजूद इसके कि हमने इलेक्शन पिटीशंस फाइल की, एक कानूनी रास्ता अपनाया। इलेक्शन पिटीशन की एक जो कानूनी मुद्दत थी 120 दिन में उनका फैसला होना था, मगर आज तक कोई भी इलेक्शन पिटीशन फैसला ना हो सका। मगर इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमारी जो है ना 3 अदद नेशनल असेंबली की सीटें जो है ना हमारे हाथ से चली गई। वो भी जो है ना इस मुल्क की आवाम ने देखा। वैसे तो कता कलामी माफ उमैर भाई, कभी भी इलेक्शन कमीशन की जो पटिशंस होती हैं उनके ऊपर फाइल की जाती है ट्रिब्यूनल्स में, उनका फैसला कभी भी नहीं होता। आपकी हुकूमत में भी नहीं हुआ था, आपको भी याद होगा। और हिस्ट्री है कि ये 120 दिन कभी भी नहीं पूरे होते, 5-5 साल गुजर जाते हैं। हिस्ट्री को किसी ने तो दुरुस्त करना होता है। बुनियादी तौर पे देखें, अगर हमारे वक्त था तो बुनियादी तौर पे देखें, ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का काम है इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अभी हुआ क्या कि एक पार्लियामान के एक्ट के जरिए हाजिर जजेस से केसेस लेके आपने रिटायर्ड जजेस को दे दी। अब देखें इसमें समझने वाला नुक्ता क्या है कि रिटायर्ड जज का क्या इंसेंटिव है केस खत्म करने का। उसकी तो तनख्वाह लगी हुई है, वो तो फिर सिलसिला जो है ना चलता ही रहेगा। वो एक पिटीशन भी रहेगी अगर 5 साल, तो 5 साल वो ट्राइब्यूनल कायम रहना है। जब आप ये हाई कोर्ट के जजेस से काम ले रहे थे तो आपका कोई एक इजाफी इसमें खर्चा नहीं था, और एक टाइमलाइन चीजें फॉलो होनी थी, वो भी आपने नहीं की, और एक न्यूट्रलिटी का एलिमेंट उस तासुर को भी जो है ना रद्द किया। तो अल्टीमेटली तरीके इंसाफ के पास क्या रास्ता बचा? साल अब खत्म आने को है, इसीलिए एक तो बैरिस्टर साहब सिर्फ KPK ही क्यों? आपका ख्याल है कि सिर्फ KPK में धांधली हुई थी? बल्कि KPK की धांधली का तो दावा मौलाना फजलुर रहमान करते हैं, तो उनको इस जलसे में स्टेज पे बुलाना चाहिए आप लोगों को।
نہیں دونوں آپ کے پی کے خالی کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے لاہور میں بھی درخواست دی، گو کے درخواست پہ فیصلہ نہیں ہوا، لاہور بھی ہمارا پوری جلسہ کرنے کی نیت ہے، آج اجازت دیں ہم پھر تیاری کر لیں گے ایک دن کے نوٹس پہ، مگر اس وقت حکومت گھبرائی ہوئی ہے، پنجاب کی حکومت جو ایک مینڈیٹ سلب کر کے بیٹھی ہے وہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہی، عمیر صاحب یہ تو میرا سوال نتیجتاً نہیں ہے، کیا یہ ہوگا؟ آپ کی پنجاب کی قیادت اور آپ کے رہنماؤں کی آواز ہے، انہوں نے کہا کیا پی ٹی آئی صرف کے پی کے میں ہی ہے؟ یہ اختلافات تو نہیں کھل کے بالکل نظر نہیں، آ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں پورا اسی لیے تو اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہر ضلع اس دن احتجاج کرے گا اگر جلسہ نہیں ہوگا، اگر جلسہ ہوتا ہے تو پنجاب کی ڈیوٹی لگی ہوئی کہ آپ نے لاہور پہنچنا ہے، ادروائز ہر کوئی اپنے حلقے اپنی تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ احتجاج کرے گا۔ تو تین جلسے ہوں گے، آپ لوگوں نے تو دو کی بات کی ہے جس کا اشکار ہوا، لیکن میں نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ لکی مروت میں کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جلسہ میں کروں گا۔ ابھی مجھے تو اچھا مجھے اس تیسرے جلسے کا علم نہیں ہے، حالانکہ میں نے میں آپ کہیں کو انفارم کر رہا ہوں سر، میرے پروگرام میں انہوں نے یہ دیکھی تھی ڈسکلوز کہ کیا وہ تھا۔ کل یا پرسوں مل رہے تھے علی امین خان کو۔ اچھا اچھا مگر اس طرح کی کوئی تیاری دیکھیں نا، جلسہ کرنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے نا، ساؤنڈ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، سٹیج کا ہوتا ہے، اب جس طرح سے ثوابی کے مقام پہ آپ کو آج سے گہما گہمی نظر آ رہی ہے، بلکہ کل سے شروع ہو گئی تھی، لوگ عمیر وزٹ بھائی، کر رہے تھے شیر کہ افضل ایسی مروت چیزیں آپ صاحب نے کوئی کو تو لکی مروت چوک میں میں کھڑا دیکھی کر دے، وہاں پہ جلسہ ہو جاتا ہے، ان کو تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ ہے؟ نہیں آپ جلسے مانتے ہیں بڑے اس بات جلسے کو؟ کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ان کی ساؤنڈ بہت پاپولیرٹی ساری کا چیزوں کا لیول ہے، اہتمام کرنا جو ہوتا ہے۔ لیول ان کی پاپولیرٹی کا ہے نہیں آپ کو معلوم ہے؟ پاپولیرٹی کا دیکھیں نا، پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا تو وہ جو ہے نا جلسہ بھرپور ہی ہوئے گا، شرط یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا جلسہ کرنے دے، ادھر جلسہ کرنے ہی نہیں دیا جاتا۔ آپ ہماری الیکشن کی فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں، جدھر جدھر بھی جو بھی ہمارے ایونٹ ہوئے ہیں تو مریم نواز سے بڑے جلسے ہوئے ہیں، ہماری کارنر میٹنگز ان کے جلسے سے بڑی ہوتی تھی۔ مریم کا آپ کو شدرے والا جلسہ یاد نہیں ہے جو لمبی کرسیوں کی قطاریں خالی دکھائی تھی میڈیا نے؟ ٹھیک ہے عمیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ تیسرے کا آپ کو علم نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا دو کا کیا مقصد ہے؟ جنید اکبر صاحب الگ، علی امین گنڈاپور الگ، یہ تو اختلاف کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ نہیں دو جلسوں کا مقصد یہ تھا، دیکھیں پنجاب میں اگر دیکھیں پنجاب کی وسعت ہے بہت لمبی، اگر آپ رحیم یار خان کے بندے کو کہیں ثوابی تو ثوابی اتنے زیادہ نہیں پہنچ سکتے، تو مرکز پنجاب بنتا ہے، پنجاب کا لاہور مرکز ہے تو لاہور میں ایک بھرپور جلسہ ہونا چاہیے، اور پارٹی تاکہ ریئل لائن بھی تو ہو رہی ہے نا اس وقت، عالیہ حمزہ کو چارج دیا، آرگنائزر بنایا، تو تاکہ نئی ٹیم کو ذرا موقع ملے، تو اس لیے دونوں ٹیمیں اس وقت گرو کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی جو کچھ یاد آپ دہانی سمجھ کے رہے ہیں۔ لیے شاہ محمود قریشی اور محمود رشید صاحب اور ان کے جو بیانات تھے ان کے حوالے سے بتاتا چلو، ان کا شکوہ تھا کہ ہم بھی آپ کے لیڈر ہیں، ہماری طرف بھی منہ کر کے نظر کرم کر لیجئے، یعنی اس پنجاب کے والوں بعد کی۔ ان کی متعدد ملاقاتیں ہو گئی نا عمران خان صاحب سے، وہ تو کل بھی ملے ہیں عمران خان صاحب سے، کون ملے ہیں؟ شاہ محمود اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کی، وہ تو قریشی کیس کے صاحب، جی سلسلے میں ایچ کیو یکجا، کا ٹرائل تھا نا ہاں جی کل۔ ایچ کیو، اس میں تو وہ ڈیفینیٹلی اس جی میں جی ملاقات ہوئی ہوگی، ہاں لیکن جی، تو وہاں میں بات کر ملاقات رہا ہوں جو آپ کی لیڈرشپ ورنہ باہر تو ہے دیکھیں اس نا کی، جی۔ ان کی طرف سے کوئی ان کو پوچھ گوچھ نہیں ہے، آپ کے جو بڑے اچھا سینئر لوگ ہیں؟ لیڈرشپ، اچھا دیکھیں نا لیڈرشپ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں عمر ایوب ہو گئے، یہ سارے آپس میں ایک کیس میں ملزم ہیں، ہر جگہ تو اکٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں اب چاہے جی ایچ کیو کا ٹرائل ہو، چاہے شادمان کا ٹرائل ہو، کیا سرگودا کا ٹرائل ہو، لیڈرشپ تو ساری کیسز میں گھوم رہی ہے، جگہ جگہ جا رہی ہے۔ ہاں کسی اسپیسیفک ایشو پہ شاید ان کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم پہ کسی چیز پہ کنسلٹ نہ کیا ہو، ورنہ تو ملاقاتیں تو کیسز کی بدولت ہفتے میں دو دفعہ ہو رہی ہیں ساروں کی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی، اور جب بھی کوئی بڑا ایونٹ یا جب بھی کوئی بین الاقوامی ڈگنیٹریز کے دورے ہوتے ہیں، ابھی آپ کی ٹیمیں آ رہی ہیں، اگر یہ احتجاج کا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا تو جو بھارت الزامات لگا رہا ہے اس کو تو آپ تقویت دیں گے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات وہاں پہ پاکستان میں خراب ہیں؟ اچھا دیکھیں کرکٹ ایک ہمارا یونیفائنگ فیکٹر ہے، ہمارے جو ہے نا مقبول ترین کھیل میں سے کھیل ہے،
ٹھیک ہے، اور تمام بلکہ جو اس سب کانٹیننٹ کو کرکٹ جوڑتا ہے، اور بھارت کی تنگ نظری کی وجہ سے جو ہے نا ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا رستہ پاکستان بہت عرصے تک رکا رہا۔ اب ان ٹیموں کا آنا بہت خوش آئند ہے۔ جہاں تک دیکھیں ان ٹیموں کا تعلق ہے، ٹیمیں ٹھہری کدھر ہوئی ہیں؟ آپ کی پی سی میں ٹھہری ہوئی ہیں، اباری میں ٹھہری ہوئی ہیں، سوری فلیٹیز میں ٹھہری ہوئی ہیں اور پی سی میں ٹھہری ہوئی ہیں، اور انہوں نے قذافی اسٹیڈیم جانا ہے۔ اس روڈ پہ، ان روٹس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ باقی احتجاج ایک آئینی حق ہے۔ اگر شاہدرہ کے کسی کونے میں کوئی احتجاج ہو جائے، کوئی جوہر ٹاؤن میں احتجاج ہوتا ہے یا بیدیاں روڈ احتجاج ہوتا ہے، تو اس سے میرے خیال سے اس ماحول پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میر باقی صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم ویلکم کرتی ہے جو ٹیمیں آئی ہیں، اور بہت خوش آئند ہے کہ اتنے عرصے بعد انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ملک میں آ رہے ہیں، اور سب کو اس چیز کو انکریج کرنا عمیر چاہیے۔ صاحب، جب چارجڈ موب ہوتا ہے، ہم ماضی کے 26 نومبر سے لے کے پیچھے جتنے بھی احتجاج کے نام پہ کالز ہوئیں اور اس میں جو کچھ ہوا، آپ کا کنٹرول نہیں رہتا عوام کے اوپر، اور قوم جذباتی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد امن و امان کے خدشات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس موقع پر پاکستان میں اگر ایسے کوئی معاملات ہوں گے تو اگر چلیں وہ تو ایک پروٹوکول کے اندر ٹیمیں موجود ہوں گی، لیکن ان کے جو گھر والے اور انٹرنیشنل میڈیا کوریج کرتا ہے یا دکھاتا ہے یا سوشل میڈیا پہ جاتی ہیں پکچرز، اس کے بعد تو بہت بڑا کنسرن ہوگا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ نیوزی لینڈ کی ٹیم گراؤنڈ آتے آتے واپس چلی گئی تھی صرف ٹویٹس کے اوپر، اف یو ریمبر۔ اچھا دیکھیں، پاکستان میں پیکا کے بعد میڈیا جو ہے نا بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے۔ وہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا مین سٹریم میڈیا کچھ بھی نہیں رپورٹ کرے گا جو حالات ہیں۔ تو وہ پی ٹی وی پلس کا وہ سٹیٹس تو چیلنج ہو گیا پیکا جو ایکٹ ہے، دیا ہوا ہے۔ جی پیکا ایکٹ تو چیلنج ہو گیا، ہاں اور جی، نہیں میں نے کہا اس let the وجہ سے court اس طرح decide کی it۔ کوئی نیوز جو ہے نا ہمارے میڈیا سے باہر نہیں جانے لگی، جس طرح کہ آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ باقی جو سوال ہے دیکھیں نا، چارج موب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں 9 سر مئی کے 9 ایونٹس میں ہم مئی نے ہے، کمیشن 26 کس لیے نومبر ہے، مانگا ہے؟ بہت سارے مواقعوں کو میں کوٹ کر سکتا کیونکہ اس ہوں۔ کے پیچھے اور ہاتھ تھا۔ دیکھیں یہ کارستانی کو کسی موب کی نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا۔ وہ سازش کس طرف سے ہوئی ہے وہ بے نقاب تبھی ہوگی جب یہ کمیشن بنے گا اور سارے محرکات سامنے آ جائیں گے تو کہ مزید کس کچھ نے ایسا یہ ہونے آگ سے تو لگائی۔ بچنا چاہیے نا، بات تو میں وہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ دوسری طرف الزام لگا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی موقع کسی کو نہ دینا کہ جس پہ آپ لوگوں کے اوپر اور سنگین نوعیت کے معاملات خراب ہو جائیں۔ دیکھیں موقع کی بات نہیں ہے، دیکھیں ایک اوور آل آپ سمجھیں کہ آپ ایک ایونٹ سے بات کر رہے ہیں، ادھر لوگوں کے آئینی حقوق معطل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں آپ، کوئی یہ چھوٹی ڈاکہ نہیں تھا جو 8 فروری کو ڈرا تھا۔ اس کی نوعیت دیکھیں، اتنی سنگین ہے کہ آپ نے ووٹ کسی کو ڈالا، کسی کی طرف نکل آیا جو سیٹ کا اہل نہیں تھا، آج وہ حکمران بن کے بیٹھے ہیں۔ آج وہ ملکوں میں جو ہے نا ملکوں پہ قرضہ چڑھانے کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ساری چیز جو ہے نا ان کے ہاتھ میں آ گئی اور عوام اس وقت پس رہی ہے۔ دیکھیں اس چیز کی کسی نے تو آواز اٹھانی ہے۔ عوام آج آپ پس اس بھی کی رہی ہے، آڑ لے رول لیں گے، بھی کل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رولنا جس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں، جیلوں میں سڑ رہی ہے، ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ پڑھے لکھے قوم کے بچے ہیں جو کہ جس وہ جرم میں لوگوں نے پکڑے بڑا گئے عرصہ کاٹا۔ وہ جیلوں میں پڑے ہیں، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کے ماں باپ سے جا کے ہم نے خود بات کی ہے، دیکھ کر آئے ان کے حوال، اور کانوں کو ہاتھ لگانا پڑا ہمیں۔ تو میرے خیال سے سیاسی قائدین کو اپنے رہنماؤں کے دیکھیں جو علاوہ ان کا جیلوں میں خیال پڑے ہیں دیکھنا وہ چاہیے تھا۔ عمران خان کی وجہ سے نہیں پڑے، وہ پڑے ہیں انہیں ناجائز بند کیا ہے۔ وہ رول رہے ہیں، فوٹیجز وہ رول موجود ہیں، رہے ان کے ہیں کنفیشنل کیونکہ لیٹر آگے، عمیر بھائی اتنا دیکھیں بھی وہ نہیں رول ہے۔ کیوں رہے ہیں، وہ پنجاب پولیس کی وجہ سے رول رہے ہیں۔ سر پیٹرول بم دیکھیں مارنے والے، کنفیشنل لیٹر دیکھیں، آگ اب لگانے حقیقت والوں سے کو آپ پردہ آپ آسان دے تو رہے نہیں لے سکتے نا کہ وہ معصوم تو نہیں ہوئے پھر، جنہوں نے معافیاں بھی مانگی ہیں پھر۔ ہیں۔ دیکھیں مافیا والا، دیکھیں ایک فورم جس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ادھر معافی کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں اوور آل آپ کانٹیکس میں بات کریں۔ دیکھیں کیا لوگوں کا آئینی حق نہیں ہے پاکستان میں کسی جگہ احتجاج کریں؟ اگر کسی نے احتجاج کیا وہ غلط نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، سر چاہے وہ آپ سر مال پہ روڈ پہ کفن توڑ باندھ پھوڑ کے کریں یا شہید ہونے کے لیے اور مرنے کے لیے، لڑنے مرنے کے لیے اعلان کریں گے، غلیلیں، گنڈاسے، ڈنڈے، ہتھیار لے کر آئیں گے، تو پھر تو میرے خیال سے وہ پرامن تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں پرامن آپ نے پھر دیکھیں پھر احتجاج ادھر پاکستان کے پہلے دیکھے نہیں یا کور نہیں کیے۔ دیکھیں پاکستان میں لوگ نکلتے ہیں، چارج کراؤڈ نکلتا ہے۔ دیکھیں ادھر سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی تختیاں اٹھا دی، جج سیٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوا اس ملک میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ کور کرنے کی کوشش کریں، ملبہ ڈالیں کہ لوگ ادھر آواز ہی نہ اٹھائیں، کہ جو غاصب ہیں وہ بیٹھے رہیں اور قوم اسی طرح چپ رہے، اسی طرح پستی رہے۔ آپ اسی لیے کہیں کہ نہیں جی ڈنڈے پڑیں گے، کوئی نکلے نہیں، حق کی آواز نہ اٹھائے، چپ کر جائیں، یہ کر لیں۔
تو پھر گوروں سے کس لیے آزادی لی تھی؟ پھر اس وقت بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے کہ جب بڑا کاز ہوتا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت تکلیف بھی آتی ہے، وہ تکلیف پھر سہنی پڑتی ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما پی ٹی آئی، اپنا موقف پیش کرتے 8 فروری کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں، جو حالات ہیں، ان کے حوالے سے عوام کا بھی ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ سبق حاصل ہونے کی بات جب ہم کرتے ہیں، جن لوگوں کو جیلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ معصوم لوگ جو کہ ایک نیریٹو کے اثر مطلب بنایا گیا اور ان کے ذہنوں پر اثر ہوا، وہ جو کچھ کر آئے اور اب جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بلکہ میں کہوں تو بہتر ہوگا، تو ان کے ماں باپ سے ذرا جا کے پوچھئے، لیٹ دا ٹائم کم، مطلب آپ دیکھیں گے کہ عوام کتنی نکلتی ہے۔ جیسے ہم نے 26 نومبر کے حوالے سے بھی پنجاب یا دیگر علاقوں سے اتنی کوئی بڑی تعداد میں سوائے کے پی کے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، اور اب جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کے پی کے میں 3 جلسے، میں دہراؤں گا 3 جلسے، 2 بھی نہیں، تو یہ ایک واضح مثال ہے کہ اندرونی طور پر سیاسی کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، یعنی کہ دھڑے بندی اور ایک دوسرے کی مخالفت، یہ اس کا شاکار ہوگا۔ میں اگلے حصے کی جانب بڑھوں گا پروگرام کے، میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں خطوط کے بڑے چرچے ہیں وہاں پر انویٹیشن کے، دعوت ناموں کے بڑے چرچے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے پہ تقریب میں مدعو کیا گیا، اور کیا اب یہ بیچ میں جو ڈسکشنز آ رہی ہیں، جو ازیوم کیا جا رہا ہے کہ کوئی پیغام اسٹیبلشمنٹ کا لے کے گئے، موجودہ حکومت کا لے کے گئے، یا اپنی جماعت کے لیے حکومت میں آنے کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے لابنگ کرنے گئے، معذرت، تو یہ کوئی پیغام لے کر گئے یا لے کر آئے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک نجی تنظیم ہے جو کہ اس کئی سالوں سے اس ناشتے کا اہتمام کرتی ہے، اور اس کے پاسز بکتے ہیں۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ناشتہ بھی نہیں کرتے، بس ایک تقریب میں خطاب فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حقیقت کیا ہے ہم پوچھیں گے۔ رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ خوش آمدید رضا ہارون صاحب۔ جی، کیا یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ نیا چیپٹر کھل گیا کہ بلاول صاحب پہلے جو ان کی حلف برداری کی تقریر کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، اور اب یہ ناشتے والا، اصل حقائق کیا ہیں؟ اصل حقائق وہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور باتیں تو کبھی آفیشیل ترجمانوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس طرح کی خبروں پہ آپ چل پڑے تھے۔ ایک تقریب تھی، اس میں وہ گئے، وہاں پہ ٹرمپ صاحب بھی مدعو تھے، آج بلاول صاحب نے اس کے بعد وہاں اس کی کلوزنگ اینڈ میں خطاب بھی فرمایا، باہر میڈیا سے کڑوں کے بعد بھی کی، کلیئرٹی بھی کی کہ وہاں وہ آفیشیل کیپیسٹی میں گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے نہیں گئے، بلکہ وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے حیثیت سے وہاں گئے، اور اس محفل میں نہ صرف وہ بلکہ ان کی والدہ اور اس سے پہلے بھی ان کی پارٹی کے رہنما وہاں شریک ہوتے رہے۔ تو اس میں تو کوئی اس میں خبر کیا ہے؟ خبر یہ کہا جا رہا ہے، کیا یہ آفیشیل وائٹ ہاؤس کی طرف سے تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دعوت نامہ، یا یہ ایک نجی تقریب تھی ایک تنظیم کی جانب سے؟ جو تقریب کے منتظمین ہوں گے، وائٹ ہاؤس تھوڑی تقریب کر رہا تھا، نہ ہی ریپبلکنز کی طرف سے تھی۔ ظاہر ہے یار، یہ کوئی مطلب کوئی کسی بند کمرے میں انڈر گراؤنڈ کسی تہخانے میں تھوڑی ہوئی ہے میٹنگ۔ تو یہ پاسز کہا جا رہا ہے، رضا صاحب اس میں کہا جاتا ہے ہارون بھائی کہ ایک چیز جو ہے پاسز بکتے ہیں، ایک چیز جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہاں کے ٹکٹ بکتے ہیں، یہاں انویٹیشن اونلی ہوتا ہے سر، یہاں پہ صرف انویٹیشن ہوتا ہے، بکتے نہیں ہیں یہ۔ نہیں، اچھا، اور آپ نے کہا کہ جی انہوں نے خطاب بھی ورنہ کیا، تو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کے پاس بڑا پیسہ ہے، لابیز رکھا ہوا ہے، ایک ٹکٹ خرید کے بھجوا دیتے، اپنے بیرسٹر گور کو بلوا لیتے نا یار۔ نہیں، وہاں پہ ان کے اپنے اور بڑے نمائندے موجود ہیں جو لابنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے زلفی بخاری ہیں، ارے عاصم بھائی، سلمان ہمارے وہ جو جنون کے سنگر تھے، یہ وہ نٹی گریٹیز ہیں، irrelevant باتیں ہیں، جس کے لیے اردو میں محاورہ ہے کہ ہم لوگ اور آپ لوگ بیٹھ کے آم کھا رہے تھے، محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا پیڑ گن رہا تھا۔ تو یعنی ہم پیڑ گن رہے ہیں، آپ لوگوں نے آم کھائے، یعنی ہم نے پیڑ گنے آم کھائے جاتے ہیں نا، آم جب سرو ہوتے ہیں عاصم بھائی تو آم کھائے جاتے ہیں نا، پیڑ کون گننے کھڑا ہو جاتا ہے؟ مطلب تو یہ ہوا نا کہ آم تو آپ لوگوں نے کھا لیے تھے، وہ والے بندے ہیں جو گٹھلیاں گن رہے ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں کدھر دماغ کدھر لگا ہوئے۔ محسن نقوی صاحب، امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے ہاں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، وہ چین کے اہم دورے پر ہیں، وہاں وہ سیاسی، اقتصادی، معاشی اور سی پیک کے حوالے سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، MOU سائن ہو رہے ہیں، جو دنیا کے ایک سپر پاور ہے۔ ان کے صاحبزادے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں،
وہ اس وقت امریکہ میں ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں اگر وہ نجی تقریب میں بھی شرکت کر رہے ہیں تو وہاں کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان سے ملاقات ہو رہی ہوگی. تو اٹس اے پارٹ آف لابنگ. اٹس اے پارٹ آف لابنگ. آپ یہ سمجھتے ہیں ایوری پولیٹیکل لیڈر ڈز لابنگ آل دا ٹائم. فار واٹ؟ لائک اپنی حکومت کے لیے آنے کے لیے پالیٹکس اور موجودہ یہی سوال میں نے. دیکھیں سنیں تو صحیح نا, وہ ایک لیڈر ہیں, وہ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں, 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. تو وہ اگر کہیں جا کے بیٹھیں گے جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے, امریکہ ہے اور چائنا, دونوں جگہ پہ گفتگو ہو رہی ہوگی نا. اب جس لیول کی بھی لابنگ ہو رہی ہوگی, گفتگو ہو رہی, اچھی بات ہے. تو ہارون بھائی میرا سوال یہی ہے کہ لابنگ فار واٹ؟ موجودہ سیٹ اپ کے لیے, اسٹیٹ کے حوالے سے یا اپنی حکومت کے حوالے سے؟ کہ پاکستان کے حوالے سے. اچھا پاکستان, کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ ہر جماعت جو ہے اپنی جماعت اور اپنی حکومت کے لیے آنے کے لیے وہ لابنگ کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ان لوگوں کے تجربے بہت کم ہیں جو اس طرح کے تبصرے فرما رہے ہیں. جب آپ فورن ڈیلیگیٹ سے ملتے ہیں, فورن ہائی آفیشل سے ملتے ہیں, then you talk about پاکستان. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. صرف بلاول صاحب نہیں, جب عمران خان صاحب گئے ہوں انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا. بائیڈن کی دوستی زرداری صاحف سے, بائیڈن سے دوستی زرداری صاحب سے, ان کی حلف برداری میں آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی بلایا گیا, بلاول بھٹو صاحب کو بھیجا گیا, اور لابنگ تو ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی. آپ کو یاد ہوگا کتنے ہی سینیٹرز تھے. اور اپنے آپ کو وہاں اپنے موقف کو کہ ہماری پارٹی کا ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے, مقصد کیا ہے. جب 2 سیاستدان بیٹھتے ہیں تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں نا, یہ تو بہت نارمل گفتگو ہے. اب اس میں سے اگر کوئی چیز بڑی ٹیڑھی انگلی کر کے نکالنی ہے کسی نے تو وہ ویلکم ہے, وہ نکالتا رہے. ورنہ یہ جو یوزول پریکٹس ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. تمام سیاستدان جاتے ہیں وہ یہی گفتگو فرماتے ہیں, پاکستان کو کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے, ہماری آپ کی پارٹنرشپ کیسے ہو سکتی ہے, اور ہماری سیاسی پارٹی کا کام. دیکھیں وہ تو 2 صوبوں کی بات ہوگی نا. اب آپ نے جو بات کی پاکستان کے حوالے سے, آپ تو حکومت میں ہے ہی نہیں, آپ لوگ تو تسلیم کرتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں ہم تو حکومت کا اس وقت حصہ ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے تو کس طرح؟ مطلب پاکستان کے ریاست کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے. کسی سیاسی رہنما کا ملک سے باہر جا کر پاکستان کے لیے بات کرنا کوئی ممنوع ہے؟ نہیں ممنوع کی میں بات نہیں کر رہا بھائی. حکومت میں ہونا ضروری ہے. تو حکومت میں آنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے نا سارا کام. تو یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, اس میں بہت غلط فہمی ہے آپ کی. ایسا نہیں ہوتا. آپ حکومت کے بغیر بھی, چونکہ آپ بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, ملک کے قومی اسمبلی کے ایم این اے ہیں, ماضی تو یہی بتاتا ہے. یہی تو وہ فرق ہے. سنیں آپ, یہی وہ فرق ہے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین میں. جب پی ٹی آئی کے چیئرمین وہاں گیا تو وہ جلسہ کر کے اپنے ملک کے لیڈروں کی برائیاں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس کو جیل میں ڈالوں گا. آپ کو یاد ہوگا یہ چیئرمین گئے تو یہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں. اس میں مجھے خدا کی قسم کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی جس طرح کی بلاول صاحب نے کیا عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں ان کو رہا کروا دیں, جب انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو جیل میں ڈالنے کی بات کی تھی. تو نہیں, میں ایک کمپیریزن کر رہا ہوں. اپنے لیڈران کی اپروچ میں فرق ہے کہ اگر آپ کا ویژن جو ہے وہ گلوبل ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں, جب ایسے لوگوں سے ملا جاتا ہے, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس وقت ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا جا رہا تھا کہ بس وہ آئیں گے, تالا کھلے گا اور بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے. ابھی محسن نقوی صاحب بھی کس کیپیسٹی میں گئے تھے, نو بڈی نوز, ٹھیک ہے, ایز اے وزیر داخلہ گئے تھے یا وزیر خارجہ گئے تھے, ان کے اس میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیونکہ سفیر صرف انوائٹڈ تھے. انہوں نے بھی آ کے کہا کہ جی اب تو کوئی فون نہیں آنے والا. تو اس کا مطلب ہے اس کا جو ری انفورسمنٹ تھی وہ اب دوبارہ بھیجی گئی ہے اسی بات کو مضبوط کرنے, سیمنٹ کرنے کے لیے. Everything is not about عمران خان. اچھا نہیں ہوتا ایسا. یہ ہم لوگ یہ ہماری لوکل نیوز کنزمپشن ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جائیں وہاں گفتگو نہ ان لوگوں نے کی ہوگی نہ ان کی. تو خیر بلاول صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں, ان لوگوں نے بھی نہیں کی ہوگی. یہ خوش فہمی ہے ہماری کہ ہر جگہ انہی کی ذکر ہوتا ہوگا. نہیں تو پھر امداد بحال کرانے کی بات کی گئی ہوگی, یا پھر جو پاکستان کی فنڈنگ تھی وہ جو روک دی گئی ہے, اعلان ہو گیا ہے, وہ آفیشیل کیپیسٹی میں ہوگی. پاکستان کا فورن آفس کرے گا, جب وہ ملے گا وہ کرے گا. امداد کی بحالی کی بات, یہ آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں, آفیشیل ڈائیلاگ ہے. یہی تو انٹرسٹ ہے. یا میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں جو لگی ہیں وہ ہٹوانے کی بات کی گئی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے وہاں کس سے ملاقات ہوئی ہے جو یہ باتیں کی جاتی ہیں؟ نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے کے اوپر, جس میں ان کی ایڈمنسٹریشن کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ خود تھے, وہ تو تقریر کر کے چلے گئے.
हाँ उसको उसी डोमेन में रखे ना, आपका ख्याल है वहाँ नाचते हुए बैठ करके जो यार। अच्छा बस मेरा ये ख्याल है सर, मैं तो अपनी हमारे एनालिस्ट को ना, हमारे न्यूज एंकर्स को भी थोड़ी सी जो है ना अपनी। रजा साहब, मैं सिर्फ क्लैरिटी चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा मुबहम सी बात हुई है कि पाकिस्तान के लिए क्या। मैं भी मजा ले रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे इसलिए मजा आ रहा है कि थोड़ी सी एजुकेशन हम सब की हो जाएगी। नहीं सर, वही तो वजाहत चाह रहा हूँ, आवाम भी देखना चाहती है कि पाकिस्तान के लिए क्या, मतलब किस लेवल पे बात हो रही है और क्या मांगा जा रहा है। तो वो चीजें मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये क्यों आप लोगों के जहन में रहता है कि हर वक्त जाके जो लीडर है वहाँ गुफ्तगू करके कुछ मांगता ही होगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी कैसे आ सकती है, माशी तरक्की कैसे हो सकती है, क्या क्या चीजों में गुफ्तगू फरमा सकते हैं, कुछ चीजें पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी। रजा भाई, एक चीज मैं बहुत छोटा सा आंसर चाहूंगा। वो जो एक तोहफा हमारे पास कराची में आया हुआ था, वो शादी करने के चक्कर में लव स्टोरी, उसको वापसी बुलाने के लिए तो नहीं बात हुई होगी? एंजॉय करो यार, हम लोग के पास भी एंटरटेनमेंट की चीजें नहीं है ना आसिम, इसलिए उल्टे पुल्टे उनको तो अगले दिन डिपोर्ट करना चाहिए था यार। आप उनके गवर्नर साहब ने तो उनको सराखों पे बिठा लिया। होता पता है क्या है, होता ये है कि गुफ्तगू के चूंकि सब्जेक्ट्स हमारे यही रह गए हैं सर, तो वो खातून हमारी न्यूज बनी हुई है, वो कभी छिपा साहब ले जाते हैं, कभी कोई लाते हैं, वो तस्वीरें बनवा रहे हैं। आई डोंट नो हम चले किधर। सबका भला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की जानिब, मैं लेता हूं वक्फा, दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। आप दुनिया पर हुक्मरानी या हुक्म चला सकते हैं, गज़ा पर नहीं। ये एक मासूम बच्ची का फ़लस्तीनी पैगाम था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो दावा कर रहे हैं या फिर उन्होंने ऐलान किया था, जिसकी अब उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि जी हम गज़ा को खाली करा के, जबरी बेदखली करा के उस पर कब्ज़ा करवाएंगे और अमेरिका के हवाले हो जाएगा वो, और डिफरेंट प्लान। पीछे अगर मकसद देखा जाए तो ग्रेटर इसराइल के हवाले से एक और चाल, जिसके ऊपर आलमी रद्द अमल आया, पाकिस्तान ने भी इसकी शदीद मजम्मत की। बच्ची कहती है, ये मारिया जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देती है कि आप दुनिया पर हुक्म चला सकते हैं, आपको कोई आपके घर से निकाले तो आपको कैसा लगेगा। ये फुटेज हम आपको दिखाने, उस बच्ची की ज़बानी नन्ही परी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ जलाल अल फराह मौजूद हैं, फ़लस्तीनी भाई हमारे सहाफ़ी हैं। खुश आमदीद एक दफ़ा फिर आपको। एक नई चाल ट्रंप की, ट्रंप सिक्के का दूसरा रुख है। पहले भी जो उसने मुआहदे करवाए, जो ग्रेटर इसराइल की तरफ इक़दामात थे, जिसमें बहुत सारे मुसलमान ममालिक के साथ हाथ मिलाने की बात की, एग्रीमेंट करवाया गया। क्या देखते हैं इस बयान पे, जिस पे सुबकी उठानी पड़ रही है, वजाहतें देनी पड़ रही हैं उनके तर्जुमान को, लेकिन पैगाम उसने वाज़े दे दिया था और बच्ची ने जो जवाब दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सबसे पहले बात तो ये है, हमें डोनाल्ड ट्रंप से वैसे ही कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, ठीक, लेकिन इतना ख़तरनाक बयान ये हमने कभी नहीं सोचा। दूसरे अल्फाज में मास्टर प्लान सामने आ गया कि अब 471 दिन के बाद जिस अवाम ने अपने सरजमीन के लिए 1947 या 48 से नहीं, सल्तनी उस्मानिया से लेकर अब तक वो कुर्बानियाँ दे रहा वो अवाम, वो कौम, और 471 दिन में जितना इन्होंने बर्दाश्त किए शायद इस ज़मीन पर किसी ने बर्दाश्त नहीं किए। आज आप जनाब मुहतरम डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप इनको जबरी बेदखल करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। हम तो सोच रहे थे और हमारा यही एक्सपेक्टेशन थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, और मुझसे ये बात बता दो आपको, मुझसे ये सवाल किया गया है पाकिस्तान की मीडिया में, भारत की मीडिया में, और यहाँ पे जो हमारे मीडिया के टाइकोन्स बने हुए हैं और जो बड़े मीडिया हजरात, इनकी बड़ी अच्छी तवक्कुआत थी। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये होगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमन लाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा बेहतरी होगी। मैंने कहा नो सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वही डोनाल्ड ट्रंप जो आज से 4-5 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप है, वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने इसराइल को वो तोहफा नहीं, तहाइफ पेश की है जो किसी भी साबिका अमेरिकन सदर ने नहीं किया है। नंबर 1, बैतुल मुक़द्दस अल-कुद्स यरूशलेम को उसका दारुल खिलाफा बनवाया, दारुल हुकूमत ऐलान कर दिया।
اپنے ایمبیسی کو وہاں پر منتقل کر دیا. عرب ممالک کے ساتھ کچھ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کروایا. آج تک کسی جتنا بھی صدور رہے امریکہ کسی نے کیا نہیں کیا. اس لیے کہ میرے جو ذاتی توقع تھا اور میری عوام کی, میں جب بات کرتا ہوں تو میں اپنے نام سے نہیں, میں اپنے عوام کی, ہماری یہ توقع نہیں تھا کہ وہ آ کر, یہ ہم نے سوچا کہ چلے وہ مزید اسرائیل کا حمایت کرے گا, جو جنگ بندی ہیں اگر اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر لیتا تو وہ خاموش ہو جائے گا. ہم نے کبھی تصور میں بھی نہیں کیا ہے کہ یہ آ کر ہمیں اپنے ملک سے نکالنے کے لیے آ رہے, تشریف لا رہے. جو دعویٰ یہ کرتے تھے وہ الیکشن کیمپین کے دوران, یہ جنگ خاتمہ کریں گے, جی میں جنگوں کا خاتمہ کریں, آپ تو پتہ نہیں کیا خطرہ لے کے آئے خطہ کے اندر. آپ کی اس بیان سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, آپ کی اس بیان سے مشرق وسطی میں آگ ہوگی, آگ. آپ کیا مشرق وسطی میں نہیں, پھر یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گی سر. بالکل پاسبل ہے, کیوں نہیں ہے. بہرحال یہ حیرت ہماری صرف بھی نہیں ہے, اسرائیل کی جو سیاست دان ہے, اسرائیل کی جو ناجائز پیشن گوئیاں کی ہوئی ان کا بھی اس طرف اشارہ تھا. اس ناجائز ریاست کے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں, انہوں نے بھی سوچا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو وہی ہمارے لیے کر رہا ہے جو ہم 471 دن میں کر نہیں سکے. اس لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ ہے عاصم صاحب, وہ یہی ہے میری عوام کی طرف سے, جیسا آپ نے ابھی دکھایا بچی کی. دیکھیے فلسطینی عوام, غزہ کے عوام will not leave their homeland. مر جائیں گے میری عوام, مٹ جائیں گے میرے عوام. مزید آپ نے تو 55,000 کے قریب بلکہ 65,000 کہ ابھی ملبہ کے نیچے اور جو شہادتیں آ گئی, اب تو آپ 1 لاکھ اور کر لے, زخمیوں کو 1.5 لاکھ, آپ 1.5 لاکھ اور کر لے. غزہ کے عوام اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے, ہوں گے 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ ہوں گے جو وہ باہر جانا چاہتے ہیں. وہ کون ہیں عاصم صاحب؟ زخمی لوگ کے جو علاج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. باقی جو عام عوام ہیں آپ مزید سروے کر لیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی سروے کر لے, کبھی بھی غزہ کے عوام اس پر راضی نہیں چھوڑیں گے سر. سوال ہی پیدا نہیں. دیکھ کیا رہے ہیں آپ, اس کے اوپر مزاحمت بڑھے گی؟ آف کورس. آپ جب آگ کے اوپر 470 دن جو گزرے اس سے بڑھ کے کام ہوگا, جنگ ہوگی پوری. اگر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کس کے ساتھ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم فوج تو بھیج ہی نہیں رہے اپنی. وہ تو اسرائیل کو سامنے رکھ رہے ہیں. وہ نے تو ابھی ان کا بیان ایک امریکہ کی طرف سے بیانات کیا آ رہا ہے کہ ہم, بڑا عجیب جملہ آج میں نے سنا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے اور امریکن یعنی ترجمان جو تھا, ہاں, کہ جی ہم جب جنگ ختم ہوگا تو ہم غزہ اسرائیل ہمیں حوالہ کرے گی. اس کا مطلب جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا مطلب میرے پیشگوئی ثابت ہوئی ہے کہ جنگ ہوگی غزہ کے اوپر ہے. تو ان کا مقصد یہ ہے نا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی, تو یہ سیز فائر کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے. دباؤ صرف قیدی چھڑوانوں کے لیے تھا. اور کیا ہے؟ ٹھیک. اور آپ کیا سمجھ, جب آپ کو یاد ہوگا پچھلا ہم نے پروگرام کیا, ہمیں ان پہ اعتبار نہیں. یہی ہے نا سر, اعتبار تو ہے ہی نہیں, سیدھی بات ہے. اچھا آپ نے جو سوال کیا سر, دیکھیں غزہ کے عوام کو اپنے ملک سے بے دخل کرنے کا میں ہمیشہ اور ہر پروگرام میں کہتا ہوں ایک ہی آپشن ہے کہ آپ غزہ کے عوام کی قتل عام دوبارہ آغاز کر لیں. یہ مت سوچیے کہ غزہ کے عوام, غزہ کے لوگ, اہل غزہ آپ کو اتنا آسانی سے وہ اپنے ملک چھوڑ کر جائیں گے. چھوڑ سکتے, آخر میں وہ انسان ہیں, وہ فولاد سے تو نہیں بنے ہوئے. جب آپ 2-3 لاکھ اور لوگوں کو شہید کریں گے شاید کچھ لوگ بیچارے وہ آگے پیچھے ہو جائے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ should know very well that the Palestinian people of Gaza will never leave their land, their homeland until die. Over my dead body. Yeah. بات وہی آتی ہے کہ ہمیں مار دو. سر مار دینا, میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم تو کہتے ہیں ہمارے لیے بارڈر کھول دیں, ہم جو باہر ہم جانے کے لیے تیار ہیں. کون سر آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ لیکن لاجسٹکلی آپ نے بات کی کہ اب جن کو خطرہ ہے وہ بھی تیار ہو رہے ہیں. شام کی بات کریں آپ, ٹھیک ہے, آپ بات کریں مصر کی بات کریں, آپ بات کرتے ہیں دیگر اردن کی بات کریں, ایون لبنان کے حوالے سے, یہ سارے نشانے پہ ہیں. گریٹر اسرائیل کا جو آپ کے سامنے پلان تھا جس کا ڈسکلوز کیے گئے میپس پہ, اب ہونے کیا والا ہے؟ سر آپ نے وہ چیز, میں آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سنی ہے نا, دیکھیے نا, جب وہ کہہ رہا تھا کہ middle east just like my desk,
میری مڈل ایسٹ جو ہے مشرق وسطی بالکل میری ٹیبل کی جتنا ہے، اور ایک پین اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا اور اسرائیل کا سائز اتنا ہی ہے. یعنی ان کو پسند نہیں ہے کہ اسرائیل چھوٹا ہے اور مڈل ایسٹ بڑا ہے. تو اس چیز کا کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے وہ؟ ایک گریٹر اسرائیل. عاصم صاحب، ایک گریٹر اسرائیل بنے گی اگر امت مسلمہ اور ہمارے عربوں کا حال یہی رہا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. مجرمانہ غفلت. یس سر، یہ 7 اکتوبر ایک بہانہ ہے. 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے یہ غزہ سے انہوں نے شروعات کی ہے. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں ایک چیز پر ہے کہ میری عوام ابھی تک ثابت قدم ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میری عوام ہے اسی گریٹر اسرائیل بننے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک گریٹر اسرائیل بنے گی. اگر مقدس تمام مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، صرف غزہ کی عوام یا فلسطین کی عوام کے لیے نہیں. اس کی حفاظت کا بیڑا ضرور انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی رد عمل جو آ رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوگا؟ اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک سے زیادہ غیر مسلم کنٹریز جو ہیں وہ آگے آئے تھے. ہمیں عالمی جو رد عمل آیا خاص طور پر کینیڈا، یو کے، یورپ سے، ساؤتھ افریقہ، یار یقین کریں ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جو ممالک خود اسرائیل کی حامی تھے جنگ میں، جو اسرائیل کو احتیاط فراہم کر رہے تھے جنگ کے دوران 471 دن، وہی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر ہولوکاسٹ تو یہ تھا سر، اور کیا 470 دن. ہاں، انہوں نے مسترد کر دیا کہ آپ فلسطینیوں کو اپنے ملک سے جبری بے دخل نہیں کر سکتے ہیں. وی بلیو آن 2 state solutions. 2 state solutions کہاں گیا ہے سر؟ 2 state solution کہاں چلا گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس تو اس کا بھی کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا ہے، اور ان کے ڈیفنس منسٹر جو ابھی نیا ڈیفنس منسٹر تعینات ہوا، ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ what about 2 state solution؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل تھا 7 اکتوبر سے پہلے. یعنی 7 اکتوبر کی وجہ سے، یہ 7 اکتوبر میں جو حماس نے کیا ہے، جو وہاں کے جنگجو نے کیا ہے، اس کے بعد اب غزہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اب 2 state solution کا کوئی پاسبلٹی اب نہیں رہی. بہت بہت شکریہ جلال صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور ہماری دعائیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ کی بات کی جاتی ہے نا تو ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو مظالم ان پہ ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمت دے ان کو، اور ہمارے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کی جب بات کی جاتی ہے ان کو حوصلہ دے کہ وہ آگے بڑھیں. بات کی جا رہی ہے امریکہ کے حوالے سے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا اس کا نتائج اور اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.